खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। पाकिस्तान गो के मुल्क एक लेकिन 70 बरसों में दो तरह की तारीख़ें लिखी गईं। एक तारीख़ है जमहूरियत की कमज़ोर, लुगड़ी लंगड़ी और मजबूर जमहूरियत, जिसमें पहले वज़ीर आज़म को हज़ारों लोगों के सामने, लियाकत अली ख़ान को हज़ारों लोगों के सामने शहीद कर दिया गया और मारने वाले की आवाज़ दबा दी गई। न सिर्फ वो आवाज़ दबा दी गई बल्कि उसके बाद तहकीकात की पोटली भी तहकीकात करने वालों के साथ दफन हो गई। उसके बाद कई लोग वज़ीर आज़म आए जो नज़रिया ज़रूरत के साथ घरों को चले गए। 1977 में मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को भी पहले इक़्तिदार से महरूम किया गया और उसके बाद मुल्क की तारीख़ के कमज़ोर तरीन मुकदमे में तख्तेदार पर लटका दिया गया। इसके बाद आमरीत के साए तले एक गैर जमाती असम्बली तो वजूद में आई, लेकिन उस असम्बली के प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ ही अरसे एक तरह से बर्दाश्त किया गया और एक ऐसे मौके पे कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म एक गैर मुल्की दौरे पे था, उसे आने से पहले ही न सिर्फ उस मनसब से फ़ारिग कर दिया गया बल्कि उस असम्बली को भी फ़ारिग कर दिया गया। इस बाद में आगे चल के देखा जाए तो मुल्क के एक और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो 8-10 साल जलावतनी में गुजारे और उसके बाद जब वापस भी आईं तो हुआ क्या कि इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने से पहले ही ज़मीन में उन्हें दफन कर दिया गया और आज तक पता नहीं चला कि कातिल कौन है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही हैं। 99 में जो मार्शल लगा उसके नतीजे में एक ऐसा मुकदमा कि जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्यारा साजिश केस का कोई वजूद ही नहीं, इसको ऐसे तस्वुर किया जाए उस मुकदमे में पहले सज़ाए मौत, उसके बाद उम्र कैद और फिर एक शर्मनाक मुआहदे के तहत पूरे ख़ानदान के साथ बैरून मुल्क भेज दिया गया। और जब ऐसा मौका कि जब उनके वालिद के इंतकाल हुआ तो उस बेटे को कांधा देने के लिए भी पाकिस्तान वापस नहीं आने दिया गया। ये तो है मुल्क की सियासी तारीख़। और एक तारीख़ है आमरीत की तारीख़। जनरल अयूब ख़ान इक़्तिदार पे काबिज़ होते हैं और काबिज़ होने के बाद कई सालों तक इक़्तिदार में रहते हैं और जाते जाते फील्ड मार्शल का खिताब लेके जाते हैं। उसके बाद एक और आमिर आते हैं और 71 में जनरल याजा के हाथों मुल्क 2 लख्त होता है, लेकिन तारीख़ गवाह है कि उस शख्स को बाद में कौमी परचम में लपेट के दफन किया गया। आगे चल के देखें जनरल ज़ियाउल हक, जैसे मैंने पहले कहा कि 77 में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से अलहदा किया और उसके बाद तख्तेदार पर लटकाया और उसके बाद आज जो भी कहा जाता है इंतहा पसंदी, क्लाशनकोफ कल्चर, फ़िरका वारियत, न जाने क्या क्या तोहफे देखे गए। लेकिन अगर आज भी मुल्क के ऐवानों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको उनकी तस्वीरें साबिक़ सदर के तौर पर आवेज़ा नज़र आएंगी आपको। जनरल मुशर्रफ 99 के अंदर अगेन एक मुंतखब हुकूमत को चलता किया, मुल्क के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को न सिर्फ जेल में डाला बल्कि एक मुआहदे के ज़रिए बैरून मुल्क जलावतनी पर मजबूर किया। और जब आगे चल के इस मुल्क में दोबारा जमहूरियत का बोलबाला हुआ और आर्टिकल 6 के तहत उन्हें ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया तो लगता यह है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में वो ताकत नहीं थी कि ऐसा कर पाते। और वो हुकूमत कि जिनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ख़ानदान समेत जलावतन किया, जब उनके हाथ में आए ये मामला तो वो भी ये पूरी तरह निभा नहीं पाए। और वो हुकूमत कि जिसने मुल्क की सलामती को दरपेश ख़तरा यानी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ जब शुरू किया तो एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उसकी अनाउंसमेंट की, लेकिन मुल्क के अंदर आइन तोड़ने वाले इस आमिर को जब बैरून मुल्क रुखसत किया गया तो मुल्क के वज़ीर दाखिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को ये बताना पड़ा कि हम जनरल मुशर्रफ को बैरून मुल्क भेज रहे हैं। लेकिन आज बड़ा अजीब है कि मुल्क में मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है। उस इजलास का एजेंडा तो खैर PA की निजकारी से लेकर कुछ और बिल है जिनको मंजूर कराना था, लेकिन पहले दिन शोर शराबा हुआ तो जनरल मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने पे। और करने वाले कौन? पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें। सवाल ये है कि जब ये जमातें ख़ुद इक़्तिदार में थीं तो मुशर्रफ का ट्रायल क्यों नहीं कर सकी, और अगर अब भी वो ट्रायल शुरू हुआ था तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या हिस्सा डाला। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वाशिंगटन से शाहीन सवाई साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो में मेरे साथ हमें ज्वाइन किया है मुर्ज़ा सुलंगी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप।
اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور لاہور سے علی کامران چشتی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ سب کا شکریہ۔ شاہین صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ سر، آج پارلیمنٹ میں شور مچ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت بڑا ایک خطرناک مجرم تھا جنرل مشرف، قوم کا مجرم تھا، بیرون ملک جانے کیوں دیا گیا سر؟ لیکن یہی پیپلز پارٹی جو آج شور مچا رہی ہے، 5 سال تک وہ پیپلز پارٹی کے جو شاید کہتی رہی ہے کہ بی بی کے قاتلوں میں جنرل مشرف کا بھی شمار ہوتا ہے، آج یہ شور کس لیے؟ فیس سیونگ ہے یا واقعی ان کو دکھ ہے کہ ایک مجرم چلا گیا؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے، سب سے بڑا ہمارا جو ٹریجڈی ہے یا انفارچونیٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹیز کی جو پرفارمنس اور کوالٹی اور ویژن ہے، اس میں اتنا ہمارے لیپس ہے، یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کیا کس قسم کی لیڈرشپ ہے، کس قسم کا ویژن ہے ان کا، کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں جب پاور میں ہوتے ہیں، جب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں جب پاور سے باہر ہوتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کو پرفارمنس کرنے کا ٹائم ملتا ہے تو پھر یہ کیا پرفارم کرتے ہیں۔ یعنی یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہے یہاں کا۔ آج کا جو سچویشن ہے ذرا اس میں دیکھیں آپ، جب آپ نے ابھی ریفر کیا کہ جنرل مشرف نے اور فوج نے 99 میں ان سویلین لیڈرشپ کو باہر بھیجا ایک ڈیل کے تحت، اس وقت بھی سویلین لیڈرشپ کمزور نظر آئی ہمیں، اور آج سویلین لیڈرشپ پاور میں ہے اور ایک فوجی کو بھیجا گیا باہر، اس وقت بھی سویلین لیڈرشپ بھی کمزور نظر آ رہی ہے۔ یعنی کمزوری لیڈرشپ کی ہے ہماری۔ آپ اگر کمپیئر کریں ترکی کے ساتھ، ترکی میں بھی کچھ اسی قسم کے حالات کافی سالوں سے تھے، اور پھر کئی سالوں کے بعد پھر وہ ٹھیک ہوئے، اور اب سویلین لیڈرشپ وہاں پہ ڈومیننٹ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترکی کے سویلینز نے پرفارم کیا، ڈیلیور کیا، اور ان فوجیوں کو جو کہ 30-35 جنرلوں کو ایک ساتھ اس پوزیشن میں وہ آ گئے کہ ان کو فارغ کیا۔ کیوں کیا؟ کہ ان کی پرفارمنس تھی، سپورٹ تھی، اور ڈیلیور کر رہے تھے وہ، اور گورننس دکھا رہے تھے۔ یہاں ہمارے جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اپنا مال پانی کا چکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے، اسی لیے کبھی ان کو اتنی پاور ملی نہیں، اور نہ یہ لے سکتے، اور نہ یہ ان کے سامنے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ دل میں اگر چور ہے، اندر سے کوئی چور ہے، تو پھر وہ پرفارم نہیں کر سکتا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور یہی سب سے بڑی کرائسس ہے۔ اسی وجہ سے یہ ساری سچویشن ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے، اور واقعی کیا ڈیلیورنس کا ایشو ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اور سیاستدان تبھی کمزور ہیں، یا کوئی خوف بھی ہے کہ کچھ کریں گے تو بدلے میں ان کے خلاف بھی کچھ ہوگا، وہ خوف انہیں روک رہا ہے، یا واقعی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ سکیں اور ان کو سزائیں بھی دے سکیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہد لطیف صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، کیا شاہین صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ کیا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ سیاستدان کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے، یہ وجوہات لگتی ہیں کہ جب کوئی اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو انفیکٹ ان کے خلاف کیسز کو لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچایا جاتا، یا کوئی انجانا سا خوف ہے کہ کچھ کریں گے تو بدلے میں ان کے خلاف بھی کچھ ہوگا، تو اسی لیے اس معاملے کو چھوڑ دیتے تو بہتر ہے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اقتدار جو ہے وہ تو سیاستدانوں ہی کا حق ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں آپ کو سیاستدان ہی اقتدار میں نظر آتے ہیں۔ مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، کیا وہ وہی جمہوریت ہے جو پوری دنیا میں قائم ہے؟ یعنی کوئی بھی ملک کا کہیں کا بھی نام لے جیجئے، جہاں جمہوریت ہے وہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے کام ہوتے ہیں نا۔ جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی سروس کریں آپ۔ یہاں جمہوریت کا مراد صرف یہ ہے کہ الیکشن کروائیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جیت لیں۔ جس طرح الیکشن جیتے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی وہیں سے لوگوں کا اعتبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب الیکشن کے بعد لوگوں کی جو سروس ہے وہ نام تک نہیں ہے اس کا، یعنی لوگوں کی بھلائی کے، لوگوں کے مفاد کے، ملکی مفاد کے کام تو ہوتے نہیں۔ کون سی حکومت ہے جو بہت بڑے بڑے سکینڈلز کا شکار نہیں رہی؟ اور اگر آپ پروگریس دیکھ لیں، کوئی بھی سیولین اقتدار میرے سامنے آپ مینشن کر دیجئے جس کے اندر اس ملک کی پروگریس ایسی ہو جس کے تحت لوگوں کا اعتماد جمہوریت میں بنا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کیا فوج اقتدار میں کچھ ایسا ہوا ہے؟ فوج اقتدار میں بھی تو ایسا ہی رہا ہے، انفیکٹ سٹیٹس کو اس میں بھی نہیں ٹوٹا نا۔ نہیں، پہلے تو میں نے یہ کہا نا کہ اصل میں حق تو سیاستدانوں کا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب سیاستدان ڈیلیور، میں آپ کو اس طرف لے کر آ رہا ہوں کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر آمریت آ جاتی ہے،
میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کوئی کمزوریاں ہیں نا جس کے تحت یہ پھر 10 سال آمریت کے دور بھی ہم نے دیکھے اور وہ آئے، مگر کیا کریں کہ یہ بڑی اچھی مثال صبائی صاحب نے دی، میں نے بھی یہی مثال دینی تھی کہ یہ جو بہانے بازیاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ کوئی خوف ہے، کیا وہ خوف آپ کو اچھے کام کرنے سے منع کرتا ہے؟ پہلے آپ اچھے کام تو کریں، اچھے کام کرنے کا تو کوئی خوف نہیں ہوتا نا۔ یہ بات میں بات نہیں کر رہا کہ جو عامر ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا، وہ بات کی بات ہے۔ آپ پہلے اچھے کام کریں تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہی آپ کی اصل میں قوت ہیں۔ آپ جب آپ سیاسی اقتدار کی بات کرتے ہیں تو وہاں آپ کو توپیں اور بندوقیں نہیں چاہیے، یہ لوگ آپ کی جو ہے وہ آپ کی طاقت ہیں۔ لیکن شاید صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب جس کا بھی ہو، آپ کا خیال میں اگر جرنیلوں کا بھی ہو تو ریاکشن کسی ادارے کی طرف سے نہیں آئے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ بشرطے کہ آپ ڈیلیور کریں، بشرطے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں، اور جب آپ ڈیلیور کریں گے پرفارم کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ کو کہیں سے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پرابلم نہیں ہونے لگی اس سے پہلے، پھر اگر ہے تو پھر پرابلم۔ اگر آپ اپنی جو جمہوریت کی بنیاد ہے اس کو اپنے جو چھوٹی سی جو اشرافیہ ہے اس سے نکال کر عوام تک لے جائیں گے، اپنی پارٹی کو بھی اور جو جمہوریت کی حاصلات کو بھی، تو اس سے اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی، اور جو طالع آزما ہیں ان کو ہمت نہیں ہوگی اس جمہوری ماڈل کو پٹری سے اتارنے کی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی بنیاد کمزور ہے، پارٹی اور حکومت وہ کچھ خاندان اور جو اشرافیہ ہے ان تک محدود ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں جس نے زیادہ عرصہ راج کیا ہے، وہ آسانی سے آپ کو ہٹا کے آپ کو جونیئر پارٹنر بناتی ہے۔ آمرانہ نظام میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، مشرف کے زمانے میں بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ مطلق حکمرانی نہیں کرتے، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہیں، لیکن کچھ ٹکڑے اور کچھ ہڈیاں جو ہے وہ انہی سیاستدانوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے ہاں جو جمہوریت کی اور آمریت کی لڑائی ہے وہ اصل میں وہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کی لڑائی رہی ہے۔ لیکن صاحب آپ کو روکتے ہوئے، ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے کہ بہت ایگزمپلری پرفارمنس نہیں ہے وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی، لیکن جہاں جہاں بھی کوئی جرنیل کوئی کرپشن میں انوالو پایا گیا تو وہاں پہ یہ پھر ہم دونوں ملکوں کی جو ریاست کا جو ارتقا ہوا ہے وہ اس سے اس کا تعلق ہے۔ بھارت کے اندر جو سرمایہ داری تھی اور جو مرکنٹائل کلاس تھا اور جو دوسرے لوگ تھے، ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا، اور نہرو کے زمانے سے انہوں نے سیاسی نظام کو اس طرح سے رکھا کہ وہاں پر فوج کو ہمت نہیں ہوئی ٹیک اوور کرنے کی۔ ہمارے ہاں صورتحال بالکل اس کے الٹ تھی کہ یہاں پر زیادہ جاگیرداری اور قبائلی لوگ تھے، نظام تھا، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو انسٹیٹیوشن تھا وہ ریاست کے وہ ادارے تھے جو کہ ہم نے نوآبادیاتی دور سے ورثے میں لیے۔ تو یہ ہماری ریاست کا ارتقا بالکل مختلف طریقے سے ہوا، بھارت کا مختلف طریقے سے ہوا۔ علی کامران صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا، کیا کہتے ہیں آپ، کیا پرابلم کیا ہے؟ اگین بات وہی ہے کہ کیوں نہیں آرٹیکل 6 کو انفیکٹ ان کے خلاف ایک مقدمہ تو بنا، اس کے بعد کچھ سماعتیں بھی ہوئیں اور لگا یہ کہ اب یہ معاملہ کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچے گا، بٹ آل آف سڈن وہ معاملہ خاموشی، ایک طویل خاموشی، اس کے بعد پھر جنرل مشرف ایگزٹ کر گئے۔ تو کیا لگتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں؟ کوئی پیچھے کوئی ایک خفیہ معاہدہ ہے، کوئی خوف ہے، پرابلم کیا ہے سر؟ کیا کیوں نہیں ہو سکا یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ پایا؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جنرل مشرف کے جانے سے جو سب سے زیادہ کمزور آج پاکستان میں آدمی ہوئے ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود ہوئے ہیں، کیونکہ جو ان کی سب سے بڑی لیوریج تھی جنرل مشرف کو پاکستان میں رکھ کے، اور جو بات چیت پیچھے چل رہی تھی ملٹری سے، وہ آج انہوں نے اپنا لیوریج کھو دی ہے، جسے امریکن کہتے ہیں لیوریج، جو اپنی جو لیوریج کھو دی ہے پرائم منسٹر نے۔ تو پرائم منسٹر بہت کمزور ہو کے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھے؟ اوبویسلی پچھلے 2 سال سے میری انفارمیشن کے مطابق، اور آپ سب خود بھی جانتے ہیں کہ کس طرح نیگوسیشن چل رہی تھی۔ ملٹری چاہتی تھی جنرل مشرف کسی بھی طرح
پاکستان سے چلے جائیں اور آخر میں جنرل مشرف جو ہے وہ چلے گئے. کیا نواز شریف پرائم منسٹر نواز شریف جانے دینا چاہتے تھے؟ ہی واز دا لاسٹ پرسن جی جو کہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے, لیکن ملک کی مجبوریاں حالات کچھ ایسے پیدا کر دیے گئے ان کے لیے. ایسے کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کیا حالات تھے کہ آپ مجبور ہو گئے؟ اگین پھر بات ہوئی کہ مجبور ہوئے, لیکن کن حالات سے مجبور ہوئے؟ دیکھیے نیب کی کچھ کارروائیاں ہوئیں پنجاب میں, میاں منشا کو لانا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نیب ایک بہت ہی اٹانومس ادارہ ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا. نیب میں بہت بڑا انفلوئنس جو ہے وہ فوجی ادارے کا ہے. سندھ میں ہم نے اس کی مثال دیکھی, اور جو کارروائی پنجاب میں ہو رہی تھی اور پریشر جتنا بڑھتا جا رہا تھا پرائم منسٹر کے اوپر, وہ نیب خود تو کام نہیں کر رہی تھی نا جی, تو وہ اور آپ کو پتہ ہے جو چیف آپ کے خیال میں نیب کو کہیں سے اشارہ تھا کہ پنجاب میں کچھ ایسا کیا جائے تاکہ نواز شریف صاحب مجبور ہو جائیں؟ بالکل. انفارچونیٹلی یہ جو میل انٹینشن کے ساتھ اداروں کو یوز کیا جاتا ہے اس کا بلو بیک یہی ہوتا ہے. جہاں تک پولیٹیشنز کا سوال ہے, میرے خیال سے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اور ایئر وائس مارشل صاحب نے بالکل صحیح کرا ہے کہ پولیٹیشنز بھی تو دودھ کے دھلے نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اگر اور کیا انہوں نے لوکل باڈیز گورننس خود کی نہیں, سپریم کورٹ نے انہیں فورس کیا کہ لوکل باڈیز الیکشنز کرائیں. تو ڈیولوشن آف پاور جو اصلی ڈیموکریسی کی علامت ہے وہ تو پولیٹیشنز آنے نہیں دیتے تھے. تو آبویسلی جیسی کرنی ویسی بھرنی, اور دس از پالیٹکس. فوج بھی پالیٹکس کر رہی ہے انفارچونیٹلی, اور سیاستدان بھی کر رہے ہیں. پالیٹکس کے اندر قومی مجرموں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور کیا واقعی سیاستدان بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں؟ اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف کابینہ میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کسی زمانے میں جنرل مشرف کابینہ بھی تھے. لیکن کیا واقعی نیب کو یوز کیا گیا ہے میاں صاحب کی بازو مروڑنے کے لیے, اور ایک ایسی ان ریٹن ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت جنرل مشرف بیرون ملک گئے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد شاہین صابری صاحب سے اس کا جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہین صاحب صاحب کیا کہیں گے؟ انفیکٹ قصوری صاحب بھی فرما رہے ان کے وکیل کہ کوئی معاملہ ایسے تھا جنرل مشرف انہیں کہا کرتے تھے کہ انہیں کافر کی جا رہی ڈیل کی. تو کیا آپ کو مجبوریاں ہیں نواز شریف صاحب کی کہ ان کو لے کے کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے جس کو ابھی تک بتایا تو نہیں جا رہا, لیکن آپ کو کوئی انڈیکیٹرز ایسے مل رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہ نیب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, اور نیب جو ہے وہ کچھ ایسے کیسز میں جا رہی ہے جس سے کہ پریشانی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کو. اور نواز شریف صاحب کو اور منشا صاحب کو بلا دیا گیا, اور سیف الرحمان صاحب کا نام بھی آنے لگا تھا, اور یہ پریشر ایک ڈیولپ کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً یہ آفر کرنا پڑا کہ جی ہم بھیج دیتے ہیں مشرف صاحب کو, اور یہ کڑوا خون پی لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر نیب کو کیا, میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ نیب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, کیونکہ آپ اگر دیکھیں نیب کی پرفارمنس پچھلے پہلے 2-2.5 سال بڑے آرام سے سکون سے, پتہ نہیں وہ آپ جو بھی اس کو آپ کہہ لیں, ستو کہہ لیں یا شربت کہہ لیں, جو بھی ٹھنڈا پانی پی کے وہ سوتے رہے, کوئی ہلا نہیں نیب کی طرف سے, اور بڑے آرام سے رہے, سکون سے رہے. اور اچانک پھر جب 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں اور نیب کے چیئرمین صاحب کو جی ایچ کیو بلایا جاتا ہے, یا کچھ جنرل صاحبان ان سے ملتے ہیں, یا جو بھی بیہائنڈ دا سین ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے بعد نیب سوتے میں سے اٹھتی ہے اور پھر ایک دم جو ہے نا وہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیتی ہے. تو یہ تو فیکٹ کی بات ہے, اس میں مطلب ہے کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے. اب یہ ہے کہ نیب کتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور کتنی آگے بڑھتی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. پریشر ڈیولپ ہوا کہ جی پنجاب میں بھی آئے, وہ پنجاب میں بھی آنے شروع ہو گئے. وہ اس کے نتیجے میں اگر یہ ڈیل ہوئی ہے, تو جو ڈیل اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہوگا, لیٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کیا پنجاب میں نیب اب ہاتھ ہولا رکھ لے گی, یا ہاتھ ان کا جو ہے وہ اسی طرح چلے گا. اگر ہاتھ ہولا ہو گیا تو پھر ہم سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ جی ہاں کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین ہوا ہے. اور اگر اسی طرح چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک, گیو تو ہو گیا لیکن ٹیک کا پتہ نہیں کیا ہے, کون سا ٹیک ہے. لیکن شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جنرل مشرف تو کسی کو اتنے طاقتور رہے نہیں تھے کہ انہوں نے اپنی ٹرمز کوئی ڈکٹیٹ کروائی ہوں, اس کے نتیجے میں کوئی ڈیل ہوئی ہو. تو پھر اس ڈیل کے پیچھے ہے کون؟ مشرف کی طرف مشرف کو کون ریپرزینٹ کر رہا تھا آپ کے خیال میں؟
اگر اس قدر طاقتور ایک ڈیل کروائی بھی کہ جس میں جنرل مشرف کے لیے ون ون سچویشن ہے صرف، انفیکٹ نون لیگ کے لیے تو اس میں صرف پسپائی ہے اور ایک طرح سے بدنامی بھی ہے، گو کہ بڑا سخت لفظ ہے، تو پھر جنرل مشرف کو کون سپورٹ کر رہا تھا سر؟ دیکھیں جی، جب ڈیل ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے پلیئرز آ جاتے ہیں، اور ڈیل کن بیسس پر ہوتی ہے؟ آپ پنڈی میں بیٹھے کچھ پلیئرز تو جانتے ہوں گے، آپ کو نام لے لینا ایک آدھ کا سر. کہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں نا، جو میں بات کروں گا اس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، اور دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ڈیل کن بنیادوں پر ہوتی ہے؟ ڈیل ان بنیادوں پر ہوتی ہے جب دونوں پارٹیز میں کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہوں، اور ایک کی کمزوری کو دوسرے کے خلاف پچ کیا جائے، دوسرے کی اسٹرینتھ کو ادھر پچ کیا جائے، اس طرح پھر ڈیل ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیل ہوئی تھی نا جس کے تحت نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا تھا، آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا. اس کے اندر آپ کو معلوم ہے نا کون لوگ شامل تھے اس میں؟ سوال ہے، اس میں باہر کی قوتیں بھی تھیں. پھر آپ کو ایک اور ڈیل بھی یاد ہوگی، NRO بھی تو ایک ڈیل تھی نا، اس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کون کون شامل تھے، اور اندرونی بھی تھے، بیرونی بھی تھے، اور وہ بھی ڈیل اسی طرح ہوئی تھی، کمزوریاں بھی تھیں. مشرف صاحب مارشل صاحب سے ایک سوال ہے، NRO ضروری تھا. تو آج بھی یہ جو ڈیل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یعنی ایک طرف تو وہ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے بارے میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ خوفزدہ کس چیز سے ہیں؟ تو ہے کچھ نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے، پہلے دو ڈیلوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر بھی پلیئرز شامل ہیں. تو یہ کوئی ایک آدھ پلیئر کی بات آپ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں جو موجودہ بھی ڈیل ہوئی ہے اس کے اندر بھی صرف یہ کہہ دینا کہ بس جی اس میں فوج شامل ہے، میں اس کو بالکل ٹوٹلی سپورٹ نہیں کرتا. اس کے اندر بھی پلیئرز ہیں، اور اگر وہ پلیئرز شامل ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو سیفلی باہر لے گئے تھے، تو آج کیا وہ پلیئرز دوبارہ نہیں آ سکتے؟ یہ کہنے کے لیے آپ کا اشارہ سعودی عرب کی طرف لے گئے. علی کامران صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ مارشل صاحب کے لیے ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ جو ڈیلز کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر جب ہم کھل کے بات کریں تو ملٹری اور ایئر مارشل صاحب کا اشارہ سعودی عربیہ کی طرف ہے، کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز اب پیچھے سے بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں، اور بلیک میل بھی کسے کر رہے ہیں؟ ایک سرونگ پرائم منسٹر کو. تو کیا ملٹری کا کام یہ ہے یہ چیزیں کرنا؟ اور شاہین سبائی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اپنا جو نیب کی کارروائی ہے وہ تو پتہ چل جائے گی، اور اگر نیب کی کارروائی پنجاب میں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد، تو کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز خود محب وطن ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا سوال یہ ہے اس بات پہ، اگر یہ ڈیلیں کرتے پھر. شاہد صاحب آپ کا ایک شارٹ کمنٹ ہے، اس کے بعد میں شاکر صاحب کو، مرتضی سلنگی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گا. دیکھیں، ماضی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا. آپ کی جو افواج ہیں فار ایگزامپل، ان کے ذمہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی دونوں آپ نے دی ہوئی ہے. تو آپ بتائیے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ ساری کی ساری، مطلب آج را کے جو قصے چل رہے ہیں، ذرا بتائیے اس میں کون شامل ہے؟ سیاستدان شامل ہیں نا، فوج بھی شامل رہی ہوگی جنرل مشرف کے زمانے میں. تو پھر آپ نے جب اس طرح آپ کا خیال ہے کہ فوج بھی شامل رہی ہوگی اس معاملے میں؟ پھر آپ آئیڈیل نہیں، ایک منٹ، پھر آپ آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں کر سکتے. صرف آپ یہ پھر فوج کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو کرٹیسائز کریں. اس کے اندر ملکی مفاد میں کس نے کام کیا؟ یہ سارے کے سارے معاملے کیا سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں نہیں تھیں؟ آج اگر نواز شریف صاحب کی حکومت یہ پوچھ رہی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کہ بتائیے جناب کے ثبوت کیا ہیں، وہ تو سارے کے سارے ثبوت آپ نے UN کے سپرد نہیں کیے، وہ ثبوت نہیں تھے. پچھلی جو حکومت تھی PPP کی، اس کے اندر شرم الشیخ میں آپ را کی انوالومنٹ کے ثبوت ان کو نہیں دے کر آئے تھے، تو اس وقت کہاں تھے؟ لہٰذا یہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں چیزیں جب اپنے سارے ادارے اس کے اندر سب کو شامل کریں. سر را کا عیسائی کا کام ہے، مرتضی سلنگی صاحب کیا کہیں گے بلیم نہ کریں، اگر کہا بھی جائے کہ اگر یہ ڈیل ہوئی ہے تو اس ملک میں کہا تھا کہ عدلیہ تو بڑی آزاد ہے اور بڑی مضبوط بھی ہے، تو وہاں سے کوئی ججمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ پھر باقی پلیئرز بھی اس میں شامل؟ عدلیہ نے تو بہت وضاحت کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم یہ دونوں پٹیشنز ڈسمس کر رہے ہیں. مشرف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک تو خصوصی عدالت ہے، اور بھی جو بھی مقدمات ہیں ان کی جو کسٹڈی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. یہ فلم ہمارے گلے میں نہ ڈالیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو عدلیہ نے یہ اپنے اوپر نہیں لیا، عدلیہ نے نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، تو عدلیہ پہ الزام نہیں آنا سوال چاہیے. نہیں اٹھتا. بات یہ ہے کہ کیوں اس حکومت نے اس وقت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے، اور کیوں جون 2014 میں انہوں نے سینے ٹھوک کر کہا کہ ہم ان کو
मुकदमा चलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वज़ीर दाखिला ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा। बात यह है कि उस वक्त इन्होंने अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया और जो प्रो मुशर्रफ फोर्सेस थी उनको अंडर एस्टिमेट किया। जो धरना वगैरह जो चीज़ें हुई उसके बाद इनकी जो सियासी ताकत और इनकी अखलाकी ताकत और मज़ीद कमज़ोर हुई। इस वक्त हुकूमत जिस पोजीशन में है कि साल डेढ़ जो रह गया है उसमें इन्होंने कैलकुलेट किया कि इस वक्त हम टकराव की पोजीशन में नहीं हैं, बेहतर यह है कि इनको छोड़ें तो हो सकता है हमें कोई रिलैक्सेशन मिले, ज़रूरी नहीं है कि इनको डील मिली हो सकता है कि ये सिर्फ उम्मीद में हो कि इसकी वजह से हमें कुछ फायदा होगा। जेस्चर आपके ख्याल में कि हम कुछ रियायत दे रहे हैं तो मतलब हमें ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप मुस्तकबिल करीब में या 6 महीने बाद या साल बाद किसी जो सियासी जो टर्मोइल है उसको रूल आउट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मुमकिन है। और शायद अभी इन्होंने यही फैसला किया है कि हम बस वो जो है वो पुल बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं और तख्तियाँ लगाते हैं, किसी तरह से जो है वो आप कह लें जरदारी 2 गवर्नमेंट जो है उस तरीके से अपना वक्त पूरा करें। तो शाहीन साहब ब्रेक से पहले आपसे एक मुख्तसर सवाल और जवाब भी चाहूँगा कि कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ ने FIA को जो स्टेटमेंट दी उसमें शरीक मुल्ज़मान की बात भी की है। उन्होंने कहा कि उनका अपना डिसीजन नहीं था बल्कि उनको एडवाइस आई थी और आर्मी चीफ के तौर पे, और उसके बाद कहते हैं कि शौकत अजीज़ से लेके जनरल कियानी और पता नहीं कौन को लोग इसमें और भी इन्वॉल्व थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को लगा कि अब ये पेंडोरा बॉक्स और कहीं वसी हो जाएगा और बाकी लोगों को भी ट्रायल करना पड़ेगा और हिम्मत ताकत नहीं है तो लिहाजा इस मामले को इसी तरह रफा दफा कर दिया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब ने तो इन सबके नाम लिए थे, इसलिए लिए थे कि उसको इतना एक्सपैंड कर दिया जाए कि वो उसको फिर कंट्रोल ही ना कर सके। और बहुत से लोग तो ज़ाहिर आएंगे नहीं, बहुत से लोग ये मामला जल्दी निपटेगा नहीं और ये चलता रहेगा, इस तरह लटका रहेगा। और फिर अदालत में भी मेरा ख्याल है किसी अदालत ने शायद उन लोगों को भी कह दिया कि जी आप इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये जनरल मुशर्रफ एक ही रह गए, इन पे ये केस चलेगा। तो वो मसला तो एक कोशिश हुई थी और वो खत्म हो गया। और उसके बाद फिर रह गया कि जी अब मुशर्रफ का क्या होगा, और वहाँ हमने देख लिया कि जी उनको तो जाने दिया गया और अब गवर्नमेंट जो है वो इंतजार में है कि जी अब जैसे अब सोलंकी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि शायद डील नहीं हुई, उम्मीद डील जो थी उसमें ये उन्होंने ये कर दिया, एक पहले से जेस्चर कर दिया है कि जी इसका शायद हमें पॉजिटिव जवाब मिलेगा। अब पॉजिटिव जवाब वो किस तरह चाहते हैं कि जी मनसे साहब को ना बुलाया जाए, सैफुर रहमान को ना बुलाया जाए, LNG, DNG, PNG ये सारे जो केस ना खोले जाए, अगर ये होता है तो ये एक बहुत बड़ी डील होगी। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। एक छोटी सी ब्रेक है और अली कामरान साहब के लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इस फैसले के बाद गोया कि जनरल मुशर्रफ के बैरून मुल्क भेजने के बाद नून लीग कहाँ खड़ी है? कल को फिर धरना हुआ तो क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पाएगी या नून लीग अपने आप को अकेला पाएगी? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अली कामरान से जवाब लेंगे इस सवाल का। जायज़ा में एक बार फिर खुशामदेद। अली कामरान साहब, आपकी तरफ सवाल छोड़ के गया था मैं कि क्या होगा जो फैसला किया गया, इनफैक्ट उसको सियासी पजीराई तो नहीं मिली, रादर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है नून लीग की गवर्नमेंट को कि बड़ा एक संगीन मुकदमे में मुजरिम और उसे बाहर जाने दिया गया। तो कल को फिर जब पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप होते हैं तो नून लीग के लिए कोई सपोर्ट आपको नज़र आती है कि मिल पाएगी या अकेली खड़ी होगी नून लीग? देखिए, नून लीग को जो हम जानते हैं उसकी सियासत को, उसे किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट की कभी ज़रूरत नहीं हुई। उन्होंने बहुत सारे लोग ख़रीदे जो बहुत सारे इदारों का नाम नहीं ले सकते, तो उन्हें किसी सियासी पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट मिली तभी रेस्क्यू उन्होंने किया, सियासी कोतों नहीं किया, अदरवाइज तो मारे गए थे बुरी तरह। बिल्कुल। तो अपना तो दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर इससे यकीनन कमज़ोर हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया? क्योंकि उनके बहुत सारे अपनों की इज़्ज़तें भी तो थीं जिन्हें उन्हें बचाना था। चौधरी इफ्तिखार, चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हमें सब याद होंगे। अगर मुशर्रफ साहब को कुछ प्रोसिक्यूशन होती तो उनका क्या होता। इनके जाहिद हामिद साहब हैं, उनका क्या होता। लेकिन अगेन कामरान साहब, ये तो जाहिद हामिद को तो उन्होंने फर्स्ट फेज में अपनी कैबिनेट में लिया था, उस वक्त होमवर्क नहीं था, सोचा नहीं था। ये जो सोलंकी साहब कह रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट किया है कि रगड़ा लगा देंगे कुछ भी नहीं होगा और जनरल मुशर्रफ को ट्रायल करेंगे और कोई आगे भी नहीं आएगा, ये अंडर एस्टिमेशन का इशू था या वाकई होमवर्क कहीं मिसिंग था कि किया ही नहीं और उसके बगैर एक मामला आगे शुरू कर दिया गया?
یہ انڈر اسٹیمیشن نہیں، اوور کانفیڈنس کا معاملہ تھا. اور جو انہیں پاور ملی، جب یہ انہیں ایک دم سے پاور ملتی ہے تو میاں صاحب اور پی ایم ایل این کا ایک وہ رہا ہے کہ ان کی ایروگنس تو ہے، ایگو تو ہے ان کی شروع سے ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیشینس. تو یہ جو اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتے ہیں جب بھی انہیں پاور ملتی ہے، اور پھر یہ خود ہی گرتے ہیں، اور پھر انہیں کہیں جو کہ سیاسی نہیں لوگ ہوتے ہیں ان کی کبھی پاس جاتے ہیں، کبھی پنڈی کی طرف والوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر آج کمزور ہوا ہے، پی ایم ایل این کمزور ہوئی ہے، ڈیموکریسی عموماً پاکستان میں کمزور ہوئی ہے. جنرل مشرف سے 100 اختلافات، لیکن جنرل مشرف نے جو کام کیے میرے خیال سے اس میں بہت سارے اچھے کام تھے. لیکن اگر جنرل مشرف کو سزا ہوتی تو اس کے بعد کوئی بھی کو پاکستان میں نہیں ہوتا. شاہد لطیف صاحب، کیا انفیکٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گو کہ جنرل مشرف چلے گئے ہیں لیکن اس کیس کو اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے؟ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، اسے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں اسے آپ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو شروع سے اس معاملے میں ڈیبیٹ جتنی ہوئی اس کا حصہ رہا ہوں جی، اور میں بڑے زور و شور سے اپنا جو مقصد ہے اور جو میری اس کے اندر رائے ہے میں اس کو بیان کرتا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جس طرح حکومت نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس کے اندر بہت منافقت رہی ہے. سٹارٹنگ ہی جو ہے اس کیس کی، وہ تو بار بار سوال کیا جاتا رہا جتنی بھی ڈسکشنز ہوئیں کہ جی آپ نے 99 والا کیس جو ہے اس کو کیسے بھلا دیا؟ اصل تو جڑ وہی ہے. وہ 99 والا جو قصہ تھا، حکومت جو ہے فارغ نہیں گئی، تو یہ تو ایمرجنسی کا معاملہ ہے. اس میں دیکھیے کہ کیا 2 نمبر حرکتیں کی گئی. تحفظ مل گیا تھا نا، عدالتوں سے تحفظ تو ملا نا. نہیں، وہ دیکھیں ابھی ڈسکشن ہماری بریک میں بھی صدر ترمیم بالکل 28 کا معاملہ وہ جو انڈیمنیفائی کیا تھا اس وقت وہ آج ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ جو انڈیمنیٹی تھی وہ ختم ہو گئی. لہٰذا 99 والا کیس ویلڈ ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو ہولڈنگ کانسٹیٹیوشن ان ابینس جو ہے جس کا اصل چارج بنایا گیا تھا وہ تو 2007 میں ہوا تھا، اور ہولڈنگ ان ابینس کرائم تھا ہی نہیں 2007 میں. وہ تو 2010 میں جنرل مشرف کو پھنسوانے کے لیے وہ ایک امینڈمنٹ کر دی گئی. تو بتائیے نا، ایک تو اتنے سارے لوگوں کو بچانے والی موو چلی گئی، دوسرا جو نقطہ ہے کہ 2010 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی، وہ امینڈمنٹ اپلائی آپ 2007 میں کر رہے ہیں. تو یہ کون سا کیس ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جان ہے؟ ہاں، اس کو منطقی انجام تک لے کر جائیں، مگر آرٹیکل 6 جو ہے اس کو پراپر آپ اپلائی کریں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ معاون کاروں کے ساتھ، سہولت کاروں کے ساتھ جنہوں نے حصہ لیا، اس کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. منطقی انجام نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو. سب سے زیادہ مزہ کا خیز جو ہے وہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس تھی جس میں اس کو این آر او پر غصہ آیا، اور وہ یہ بھول گئے کہ جب پہلی کابینہ نے حلف لیا 31 مارچ کو تو انہوں نے سینئر منسٹر کے طور پر حلف لیا جو کہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور کالی پٹیاں باندھ کے جب حلف لیا تھا اس وقت وہ ساری چیزیں بھول گئے. ناظرین، اسی کے ساتھ گو کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں پیپلز پارٹی والوں نے وزیر دفاع کا ایک شارٹ چلایا تھا جس میں وہ کی بات کر رہے تھے، اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. اور آج ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ کس سے شرم دلائیں، کسے کہیں کہ وہ شرم کرے؟ ملک میں آئین کو توڑنے والوں سے کہیں، یا اسے تحفظ دینے والوں سے کہیں، یا بعد میں آئین شکنی کرنے والوں کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کرنے والوں سے کہیں؟ یہی سوال پوری قوم کا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.